द डिबेट में खुश आमदेद। तो आज हम बात कर रहे हैं पाउलो कोएल्हो की मशहूर ज़माना किताब दी एल्केमिस्ट के बिल्कुल मरकज़ी ख़्याल पर। यह कहानी है सांतियागो नामी एक चरवाहे की, जो एक ख्वाब के पीछे स्पेन से मिस्र के अहरामों तक का सफ़र करता है। किताब का जो बुनियादी फ़लसफ़ा है वो ज़ाती उस्तूरा या पर्सनल लेजेंड का तसव्वुर है, यानी ये ख्याल कि हर शख्स का ज़िंदगी में एक ख़ास मकसद होता है। बिल्कुल। और आज हमारी बहस का सवाल यही है कि क्या अपने ज़ाती उस्तूरा की पैरवी करना जिंदगी को बामानी बनाने का एक गहरा और ताकतवर रास्ता है, या फिर ये सिर्फ एक खुशनुमा, एक रोमानवी नज़रिया है जो जिंदगी की हकीकतों और अहम बात ये कि जिम्मेदारियों को नज़रअंदाज कर देता है। देखें, मेरा तो ये मानना है कि ज़ाती उस्तूरा का तसव्वुर खुद शनासी और अपनी सलाहियतों को पहचानने का एक इंतहाई बाइख्तियार बनाने वाला फ़लसफ़ा है। और मैं ये दलील पेश करूंगी कि ये नज़रिया जितना पुरकशिश है ना, उतना ही ख़तरनाक भी हो सकता है। ये ज़िंदगी को एक वाहिद अजीम मकसद की दौड़ बना देता है और उस अमल में उन तमाम छोटी छोटी हकीकी खुशियों और जिम्मेदारियों की कदर कम कर देता है जो ज़िंदगी को असल में मानी देती हैं। तो आइए इसी से शुरू करते हैं। मेरे नज़दीक ज़ाती उस्तूरा वो नहीं है जो आप करना चाहते हैं, बल्कि वो है जो आपको करने के लिए बनाया गया है। ये आपकी फितरत की, आपकी रूह की हकीकी पुकार है। जैसा कि वो बूढ़ा बादशाह मेलिक सिद्दीक सांतियागो को समझाता है कि जब आप वाकई कोई चीज़ चाहते हैं तो पूरी कायनात उसे हासिल करने में आपकी मदद के लिए साजिश करती है। अब देखें, ये कोई जादुई फॉर्मूला नहीं है, बल्कि इस बात का इस्तियारा है कि जब आप अपने मकसद के साथ पूरी तरह हमाहंग हो जाते हैं तो आपको हर तरफ से मौके और इशारे मिलना शुरू हो जाते हैं। सांतियागो का पूरा सफ़र, उसका हर तजुर्बा उसकी गवाही देता है। टेंजीर में उसका लुट जाना, क्रिस्टल की दुकान पर काम करना, फातिमा से मोहब्बत, ये सब रुकावटें नहीं थीं, बल्कि उसके सफ़र का हिस्सा थीं जो उसे कायनात की ज़ुबान सिखा रही थीं। और किताब में जो वो 4 रुकावटें बयान की गई हैं कि आपका ख्वाब नामुमकिन है, मोहब्बत का खौफ, शिकस्त का डर और कामयाबी का खौफ, ये ज़िंदगी की हकीकी आजमाइशें हैं और इन पर काबू पाना ही इंसान को अपने मकसद के लायक बनाता है। मैं आपकी बात समझती हूँ, लेकिन मैं इस तस्वुर को एक बिल्कुल मुख्तलिफ ज़ाविये से देखती हूँ। ज़ाती उस्तूरा का नज़रिया जो है वो एक किस्म की तंग नज़री को फ़रोग़ देता है। ये कहता है कि आपकी ज़िंदगी का सिर्फ एक ही सही रास्ता है और बाकी सब कुछ या तो रुकावट है या भटकाव है। फातिमा की ही मिसाल ले लें। जब सैंटियागो को उससे मोहब्बत होती है तो उसके साथ एक पुरसुकून ज़िंदगी गुजारने का ख्याल उसके उस्तूरे की राह में एक आजमाइश के तौर पर पेश किया जाता है। क्यों? क्या मोहब्बत और ख़ानदान के साथ एक भरपूर ज़िंदगी गुजारना एक जायज़ और बामानी इंतखाब नहीं हो सकता? क्या ये ज़ाती उस्तूरे से कमतर है? ये फ़लसफ़ा शगुनों और कायनाती साजिशों पर इन्हिसार करके, मतलब एक किस्म की जादुई सोच को फ़रोग़ देता है जो हमें अमली दुनिया से दूर ले जा सकती है। और सबसे बड़ा सवाल जो मेरे जहन में आता है वो ये है कि अगर ख़जाना शुरू से ही स्पेन में उसके घर, उस वीरान गिरजाघर के नीचे दबा हुआ था, तो क्या उसका ये पूरा तवील, तकलीफ़ दे और जानलेवा सफ़र एक गैर ज़रूरी भटकावे के सिवा कुछ नहीं था? आपने एक बहुत दिलचस्प नुक्ता उठाया है कि खजाना तो घर पर ही था, लेकिन क्या सफर का मकसद सिर्फ वो मादी खजाना था? कीमियागर खुद सांतियागो को कहता है, तुम्हें खजाना तलाश करना है ताकि रास्ते में सीखी हुई हर चीज का कोई मतलब निकल सके। अगर सांतियागो ये सफर ना करता तो वो कभी कायनात की जबान ना सीख पाता, वो सहरा की खामोशी को ना समझ पाता, उसे सच्ची मोहब्बत का मतलब मालूम ना होता, और सबसे बढ़कर उसे कभी ये मालूम ना होता कि उसके अंदर खुद को हवा में तब्दील करने की ताकत है। तो क्या ये सब कुछ बेमानी था? खजाने का उसके नुक्ताए आगाज पर होना दरअसल इस बात की अलामत है कि असल दौलत वो हिकमत, तजुर्बा और खुदशनासी थी जो उसने सफ़र के दौरान हासिल की। मंजिल तक पहुंचना इसलिए ज़रूरी था ताकि उस लुटेरे से अपने ख्वाब की असल ताबीर सुन सके जो उसे वापस घर की तरफ रहनुमाई करती है। ये कायनात का तरीक़ेकार था, एक मुकम्मल दायरा।
ٹھیک ہے، مان لیا کہ سفر نے اسے بدل دیا، لیکن کیا یہ تبدیلی اس قیمت کے قابل تھی؟ اس نے اپنی بھیڑیں کھو دیں، اسے 2 بار لوٹا گیا، وہ صحرا میں پیاس سے تقریباً مر ہی گیا تھا۔ کیا یہی ہے وہ کائناتی سازش جس کی آپ بات کر رہے ہیں؟ یہ تو ایک بہت ظالمانہ منصوبہ لگتا ہے۔ اور پھر ہم صرف سانتیاگو کی کہانی سنتے ہیں کیونکہ وہ کامیاب ہو گیا۔ ان ہزاروں لوگوں کا کیا جنہوں نے اپنے ذاتی اسطورے کی پیروی کی اور ناکام ہو گئے یا راستے میں ہی مر گئے؟ یہ تو سروائیورشپ بائس کی بہترین مثال ہے نا؟ ہم صرف کامیاب ہونے والے کی کہانی سن کر یہ نتیجہ اخذ کر لیتے ہیں کہ یہ فارمولا سب کے لیے کام کرتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ زیادہ تر لوگوں کے لیے یہ کام نہیں کرتا۔ اور کیا سانتیاگو کا یہ خواب واقعی اس کا اپنا تھا بھی، یا یہ بوڑھا بادشاہ ملصدیق نے اس کے ذہن میں ڈالا تھا، اسے ایک کائناتی کھیل کا مہرہ بنا کر؟ آپ کا یہ سوال کہ خواب اس کا اپنا تھا یا نہیں بہت گہرا ہے، لیکن میرے خیال میں کتاب اس کا جواب دیتی ہے۔ ملخصدیق صرف ان لوگوں کے سامنے ظاہر ہوتا ہے جو پہلے ہی اپنے ذاتی اسطورے کو پورا کرنے کے دہانے پر ہوتے ہیں۔ وہ ایک محرک ہے، کوئی کٹھ پتلی کا مالک نہیں۔ سانتیاگو چرواہا بننے کا فیصلہ کر چکا تھا تاکہ وہ دنیا دیکھ سکے۔ یہ خواہش اس میں پہلے سے موجود تھی۔ بادشاہ نے صرف اس خواہش کو ایک نام اور ایک سمت دی۔ اور جہاں تک قیمت کی بات ہے تو کیا کوئی بھی عظیم چیز بغیر قیمت ادا کیے حاصل ہوتی ہے؟ خود شناسی کا سفر ہمیشہ آسان نہیں ہوتا۔ کتاب یہ نہیں کہتی کہ راستہ پھولوں سے سجا ہوگا، بلکہ یہ کہتی ہے کہ اگر آپ ہمت نہیں ہاریں گے تو کائنات آپ کی مدد کرے گی۔ اس کا لٹ جانا اسے ہوشیار بناتا ہے، کرسٹل کی دکان پر کام اسے صبر اور شگونوں کو پہچاننا سکھاتا ہے۔ ہر مشکل ایک سبق تھی۔ لیکن کبھی نہیں جاتا، کیونکہ اسے ڈر ہے کہ خواب پورا ہونے کے بعد اس کے پاس جینے کا کوئی مقصد نہیں بچے گا۔ کتاب اس کی زندگی کو ایک ادھوری خواہش اور افسوس کی مثال کے طور پر پیش کرتی ہے، لیکن کیا ہم اسے ایک مختلف زاویے سے نہیں دیکھ سکتے ہیں؟ کیا یہ بھی ایک قسم کی حکمت نہیں، یہ سمجھنا کہ کبھی کبھی خواب کی امید ہی آپ کو زندہ رکھتی ہے؟ یا یہ کہ جو آپ کے پاس ہے اس میں اطمینان اور سکون تلاش کرنا بھی ایک بامانی زندگی ہے؟ ذاتی اسطورہ کا فلسفہ اس تاجر جیسے عام لوگوں پر ایک ناقابل برداشت بوجھ ڈال دیتا ہے۔ یہ ان سے کہتا ہے کہ تمہاری پرسکون ذمہ دارانہ زندگی بے وقت ہے جب تک تم کسی عظیم ڈرامائی سفر پر نہ نکلو۔ مجھے نہیں لگتا کہ کتاب اس کی زندگی کو بے وقات کہتی ہے، بلکہ اس کے خوف کو اجاگر کرتی ہے۔ کرسٹل تاجر کا مسئلہ اطمینان نہیں بلکہ جمود ہے۔ وہ اپنے کمفرٹ زون میں قید ہے۔ وہ اپنے خواب سے اتنا ڈرتا ہے، اس کے پورا ہونے کے خیال سے بھی، کہ اس نے اسے کبھی پورا نہ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ یہ ایک طرح کی روحانی موت ہے۔ سانتیاگو اور اس تاجر میں یہی فرق ہے۔ سانتیاگو خطرہ مول لینے کو تیار ہے۔ وہ اپنی بھیڑیں بیچ دیتا ہے، ایک نئی دنیا میں قدم رکھتا ہے اور ہر بار گر کے دوبارہ اٹھتا ہے۔ تاجر کی کہانی دراصل ایک انتباہ ہے کہ اگر آپ نے اپنے خوابوں کی پیروی نہیں کی تو آپ کی زندگی کیسی ہو سکتی ہے، محفوظ لیکن بغیر کسی ترقی کے۔ یہ عام زندگی پر تنقید نہیں بلکہ خوف کی زندگی پر تنقید ہے۔ لیکن یہ خوف اکثر ذمہ داریوں سے پیدا ہوتا ہے۔ شاید اس تاجر کے بیوی بچے تھے، ایک کاروبار تھا جسے وہ چھوڑ نہیں سکتا تھا۔ کتاب ان عملی تفصیلات کو بڑی آسانی سے نظر انداز کر دیتی ہے، اور یہی رویہ ہمیں فاطمہ کے کردار میں بھی نظر آتا ہے۔ آپ نے پہلے محبت کا ذکر کیا، لیکن کیا فاطمہ کا کردار ایک حقیقی جیتی جاگتی عورت کا ہے، یا وہ صرف ایک آئیڈیل ہے جو سانتیاگو کے مقصد کو آسان بنانے کے لیے موجود ہے؟ وہ ایک صحرا کی عورت ہے جو صبر سے انتظار کرنا جانتی ہے۔ اس کا اپنا کوئی ذاتی اسطورہ نہیں، کوئی خواب نہیں۔ وہ سانتیاگو سے کہتی ہے کہ جاؤ اپنا خواب پورا کرو، میں تمہارا انتظار کروں گی۔ یہ رومانوی لگ سکتا ہے، لیکن عملی طور پر یہ ایک بہت ہی یک طرفہ رشتہ ہے۔ یہ فلسفہ یہ تاثر دیتا ہے کہ اگر کوئی، خاص طور پر ایک عورت، آپ کے عظیم مقصد کی راہ میں آئے تو اسے یا تو آپ کا ساتھ دینا چاہیے یا راستے سے ہٹ جانا چاہیے۔ نہیں، میں اس سے اتفاق نہیں کرتا۔ میرے خیال میں فاطمہ کا کردار اس فلسفے کی گہرائی کو ظاہر کرتا ہے۔ کیمیا گھر کہتا ہے، محبت کبھی کسی انسان کو اس کے ذاتی اسطورے کے تعاقب سے نہیں روکتی۔ اگر ایسا ہو تو وہ سچی محبت نہیں تھی۔ فاطمہ اس سچائی کو سمجھتی ہے۔ وہ سانتیاگو کو قید نہیں کرتی بلکہ اسے آزاد کرتی ہے، کیونکہ وہ جانتی ہے کہ اگر ان کی محبت کائنات کی روح کا حصہ ہے تو وہ واپس آئے گا۔
یہ محبت کی کمزوری نہیں بلکہ اس کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ وہ ایک سہولت کار نہیں بلکہ اس بات کا ثبوت ہے کہ سچے رشتے آپ کو باندھتے نہیں بلکہ آپ کو اڑنے کی ہمت دیتے ہیں۔ اس کا انتظار کرنا اس کی بے بسی نہیں بلکہ اس کا اعتماد ہے۔ وہ جانتی ہے کہ اس کا مقدر سانتیاگو سے جڑا ہے، بالکل اسی طرح جیسے سانتیاگو کا مقدر اس خزانے سے۔ مقدر، لکھا ہوا، مکتوب، یہ الفاظ بار بار آتے ہیں، لیکن کیا وجدان، شگونوں اور مکتوب پر یہ انحصار عملیت پسندی سے انکار نہیں؟ یہ ایک قسم کی تقدیر پرستی کو فروغ دیتا ہے جو ذاتی ذمہ داری کو کم کر دیتی ہے۔ جب سانتیاگو کو ٹینجیر میں لوٹایا جاتا ہے تو کتاب اسے ایک کائناتی منصوبے کا حصہ بتاتی ہے۔ حقیقت میں یہ اس کی اپنی سادہ لوحی اور بے وقوفی کا نتیجہ تھا۔ اس نے ایک اجنبی پر بھروسہ کیا۔ اسی طرح جب کیمیاگر قبیلے کے سرداروں کے سامنے سانتیاگو کی زندگی داؤ پر لگا دیتا ہے اور دعویٰ کرتا ہے کہ یہ لڑکا 3 دن میں خود کو ہوا میں بدل لے گا، تو یہ کیا ہے؟ یہ ایک انتہائی غیر ذمہ دارانہ اور خطرناک عمل ہے۔ یہ نظریہ یہ خطرناک تاثر دیتا ہے کہ اگر آپ کا ارادہ پاک ہے اور آپ اپنے اسطورے کی پیروی کر رہے ہیں تو نتائج ہمیشہ مثبت ہوں گے۔ حقیقی دنیا ایسے نہیں چلتی۔ حقیقی دنیا میں اعمال کے ٹھوس نتائج ہوتے ہیں۔ آپ اسے تقدیر پرستی کہہ رہے ہیں، جبکہ میں اسے اپنے ارد گرد کی دنیا سے ہم آہنگی کہوں گا۔ شگن کا مطلب آنکھیں بند کر کے کسی بھی چیز کے پیچھے چل پڑنا نہیں، بلکہ اپنے وجدان اور ارد گرد کے ماحول میں موجود باریک اشاروں پر توجہ دینا ہے۔ یہ وہ ہنر ہے جو سانتیاگو وقت کے ساتھ سیکھتا ہے۔ رہی بات کیمیاگر کے عمل کی، تو وہ سانتیاگو کو اس کی آخری اور سب سے بڑی آزمائش میں ڈال رہا تھا۔ وہ اسے یہ سکھا رہا تھا کہ اس کی اصل طاقت اس کے اندر ہے۔ اس نے سانتیاگو پر بھروسہ کیا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ جو شخص کائنات کی زبان سمجھتا ہے وہ ناممکن کو ممکن بنا سکتا ہے۔ یہ ایک امتحان تھا اور سانتیاگو اس میں کامیاب ہوا۔ یہ کتاب ہمیں یہ نہیں سکھاتی کہ ہم لاپرواہ ہو جائیں، بلکہ یہ سکھاتی ہے کہ ہمیں اپنے اندر کی طاقت پر یقین کرنا چاہیے۔ لیکن یہ سب ایک بہت ہی انفرادیت پسند فلسفہ ہے۔ میرا خواب، میرا خزانہ، میرا ذاتی اسطورہ۔ اس پورے سفر میں سماج، برادری یا دوسروں کی خدمت کا تصور کہاں ہے؟ سانتیاگو کا مقصد خالصتاً ذاتی ہے۔ وہ دنیا کو بدلنے، کسی کی مدد کرنے یا کوئی بڑی سماجی تبدیلی لانے کے لیے نہیں نکلا۔ وہ صرف اپنے لیے خزانہ ڈھونڈ رہا ہے۔ آج کی دنیا میں جہاں ہمیں ہسل کلچر اور خود غرضی پر مبنی کامیابی کے نظریات کا سامنا ہے، دی الکیمسٹ کا فلسفہ اسی سوچ کو مزید تقویت دیتا ہے کہ آپ کا ذاتی خواب ہر چیز سے بڑھ کر ہے، آپ کے رشتوں سے، آپ کی برادری سے اور آپ کی سماجی ذمہ داریوں سے۔ یہ ایک ایسا فلسفہ ہے جو خود غرضی کو روحانیت کا لبادہ پہنا دیتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک عام تنقید ہے، لیکن میرے خیال میں یہ کتاب کی روح کو سمجھنے میں ناکام رہتی ہے۔ ذاتی اسطورے کو پورا کرنا خود غرضی نہیں ہے۔ جب آپ اپنے حقیقی نفس کو پاتے ہیں اور اپنی پوری صلاحیت کے ساتھ جیتے ہیں، تبھی آپ دنیا کو کچھ دے سکتے ہیں۔ کیمیاگر خود کہتا ہے کہ دنیا میں ہر چیز کا ایک کردار ہے۔ جب ہم اپنا کردار بہترین طریقے سے نبھاتے ہیں تو ہر چیز بہتر ہو جاتی ہے۔ سانتیاگو جب کرسٹل کی دکان پر کام کرتا ہے تو وہ صرف پیسے نہیں کماتا، وہ اس تاجر کی زندگی کو بھی بدل دیتا ہے، اس کے کاروبار کو نئی بلندیوں پر پہنچا دیتا ہے۔ جب وہ نخلستان میں شگون دیکھ کر حملے کی پیشگوئی کرتا ہے تو وہ پورے نخلستان کو بچاتا ہے۔ اس کا سفر ذاتی ضرور ہے، لیکن اس کے اثرات دوسروں پر بھی پڑتے ہیں۔ خود کو بہتر بنانا ہی دنیا کو بہتر بنانے کا پہلا قدم ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ میں اس کہانی کو ایک انتباہ کے طور پر دیکھتی ہوں۔ یہ اس خطرے سے آگاہ کرتی ہے کہ کسی دور دراز، شاید خیالی خواب پر توجہ مرکوز کرنا ہمیں ان حقیقی خزانوں سے غافل کر سکتا ہے جو ہمارے بالکل سامنے موجود ہیں: محبت، خاندان، برادری اور روزمرہ کی زندگی کا سکون۔ سانتیاگو کی کہانی کو اس طرح بھی پڑھا جا سکتا ہے کہ اس نے سب کچھ خطرے میں ڈال دیا، صرف یہ جاننے کے لیے کہ جس چیز کی اسے تلاش تھی وہ ہمیشہ سے اس کی پہنچ میں تھی۔ شاید اصل سبق یہ نہیں ہے کہ دنیا کا چکر لگاؤ، بلکہ یہ ہے کہ اپنے اندر اور اپنے ارد گرد دیکھو۔ معنی کسی پراسرار تقدیر میں نہیں، بلکہ ہمارے اپنے روزمرہ کے انتخاب، ہمارے رشتوں اور ہماری ذمہ داریوں میں پائے جاتے ہیں۔ اور میرے لیے اس کا خلاصہ یہ ہے
کہ ذاتی اسطورہ کا تصور ایک طاقتور استعارہ ہے جو ہمیں اپنے حقیقی نفس کی تلاش اور اپنے سب سے بڑے خوابوں کو پورا کرنے کی ہمت پر اکساتا ہے۔ سانتیاگو کا سفر یہ ثابت کرتا ہے کہ منزل اتنی اہم نہیں جتنا کہ وہ راستہ ہے جو ہمیں تبدیل کرتا ہے۔ یہ سفر ہمیں سکھاتا ہے کہ ناکامیاں سبق ہیں، محبت طاقت ہے، اور کائنات ان لوگوں کا ساتھ دیتی ہے جو ہمت سے اپنے دل کی آواز سنتے ہیں۔ خزانے کا گھر پر ملنا اس سفر کو بے معنی نہیں بناتا، بلکہ اسے مکمل کرتا ہے۔ یہ اس بات کی حتمی تصدیق ہے کہ حقیقی دولت سونا چاندی نہیں، بلکہ وہ روحانی ارتقاء ہے جو آپ اس سفر سے حاصل کرتے ہیں۔ بلا شبہ دی الکیمسٹ، چاہے آپ اسے پسند کریں یا ناپسند، آپ کو زندگی کے بڑے سوالات پر سوچنے پر مجبور ضرور کرتی ہے۔ بالکل، یہ ہمیں اس بات پر غور کرنے کی دعوت دیتی ہے کہ ہم اپنے خوابوں کو کس نظر سے دیکھتے ہیں، کامیابی کو کیسے ناپتے ہیں، اور اپنے مقصد کے حصول کے لیے ہم کیا قیمت ادا کرنے کو تیار ہیں۔ حتمی تشریح ہمیشہ کی طرح آپ پر منحصر۔